बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं कनकोट से अपने नुमाइंदा गुलाम नबी सब्जोई की इस रिपोर्ट में। कनकोट पुलिस की कार्रवाई। एक मूवी मुकाबले के बाद बाजियाब। कनकोट पुलिस का कच्चे में मुसलसल ऑपरेशन की वजह से अगवाकारों का मूवी को एक जगह से दूसरी जगह महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने की खुफिया इतला पर कनकोट DSP कनकोट सरदार अली चांडियो साहब की सरबराही में इंचार्ज C सेक्शन कनकोट सिकंदर लाखीर और SSP साहिब की स्पेशल टीम इंचार्ज सजाद शाहानी और इसकी टीम के कनकोट मोरखा 26 अप्रैल को अगवा होने वाला नूरदीन भलकानी मुकाबले के बाद बाजियाब। कनकोट नूरदीन भलकानी के अगवा का केस क्राइम अंडर सेक्शन पुलिस स्टेशन करमपुर में दर्ज था। बहुत ही अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं सखर से। ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक सालिया पट के नज़द गांव खान मोहम्मद कटोहर के रहवासी सदरुद्दीन कटोहर के घर को आग लगने से अचानक अपनी पेट में ले लिया, जिसके नतीजे में 5 साला बच्ची हिना वल्दियत सदरुद्दीन आग में झुलसकर फौत और 20,000 नकदी 40 मन गंदम समेत घर का पूरा सामान जलकर राख का ढेर बन गया। मुतासिर खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। मुतासिरीन के आला हिकाम और मुखिर हजरात को मदद की अपील। खबर शामिल करते हैं औसा मोहम्मद बलोचिस्तान से। ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर इफ्तिखार कलाची की रिपोर्ट के मुताबिक मीर फारूक खान जमाली कबूला रेगुलेटर के दौरा के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए औसा मोहम्मद स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली मीरजा मोहम्मद खान जमाली की काविशों से इरिगेशन केरथर केनाल के निगरानी में कबूला रेगुलेटर की तामीराती काम को मुकम्मल करके आवाम के लिए पीने के पानी की फराहमी शुरू कर दी। इस मौके पर मीर फारूक खान जमाली ने नवाबजादा सलार खान जमाली एक्सएन केरथर केनाल मोहम्मद जफर रिंद के हमरा कबूला रेगुलेटर का दौरा किया, जबकि ज़मींदार एसोसिएशन रहनुमा हाकिम अली जमाली, बगन खान जमाली, आसिफ अली हजवानी, जफर अली हजवानी, PS मीर जान मोहम्मद खान जमाली, अब्दुल हमीद जमाली हमरा SDO पर मोहम्मद सलमान मिंगल SDO अल्लाह डन्ना जमाली ने कबूला रेगुलेटर की बहाली के मुतालिक तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी। आज हम खीरथर केनाल कबूला रेगुलेटर पे बैठे हुए हैं। इसकी हिस्टोरिक पूरी तारीख है। पीछे यहाँ इरिगेशन का रेस्ट हाउस भी बना हुआ है 1931 का, तो आज तकरीबन 100 साल के करीब हुआ है। पिछले आने वाले सैलाबों में ये डिसमेंटल हुआ, टूटा सैलाब की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था। इस कलील मुद्दत में इरिगेशन डिपार्टमेंट आपका पूरी मेहनत के साथ आज इसको दोबारा इन्होंने स्ट्रक्चर को खड़ा किया है और आज माशाल्लाह पानी यहाँ से गुज़र रहा है। पूरा कबूला डिस्ट्रिक्ट से हमारे 3 आपकी डिस्ट्रिक्ट निकलती थी, आपकी नूरपुर, गंदाखा, लुंडी शाख, और यहाँ मेन होता था हमारे पूरे सिस्टम का पानी यहाँ मेंटेन अपर और लोअर का। अगर ये कम टाइम में इरिगेशन डिपार्टमेंट को मैं खराज तहसीम करता हूँ। दूसरा सारे जो कि एसोसिएशन है हमारी उस्ताद मोहम्मद की ज़िम्मेदारों की, उन्होंने मिल बैठ के इकट्ठे हो के एक अफाम और तफ़हीम से, जिसमें नवाबजादा तारिक खान मक्सी भी आए, मीर फैसल ख़ान भी आए, दूसरे भी यहाँ के मोतबरीन थे, कि इसको आके बैठ के, और ख़ासकर मेरे वालिद का किरदार है जिन्होंने पैसे रिलीज़ कराए कि इलाके की बेहतरी के लिए कि यहाँ कम से कम आबादी का पानी हो, पीने का हो। अगर ये कबूला रेगुलेटर हम इस कलील मुद्दत में ना बना सकते तो आपका गंदाखा बाग टेलिया हुआ है और पूरा सिस्टम में पीने का पानी नहीं जाता, पानी सारा नीचे चला जाता, अनकंट्रोल होता। और ये जब अंग्रेज़ का 100 साल के बाद ये सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है, फ्लड्स के बाद दोबारा कम पीरियड में इन्होंने बनाया है। इंशाल्लाह मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट को, ज़िम्मेदार एसोसिएशन को, अपने बड़ों को, उनकी सारी मेहनतों से हुआ है, इंशाल्लाह इसका फ़ायदा भी होगा। और दूसरे भी जो हमारे खीरथर केनाल्स में जो फ्लड के बाद इश्यूज़ आ रहे हैं वो भी हम कवर करेंगे। आप सारों का शुक्रिया। शामिल करते हैं जंग से। ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक चक नंबर 159 सिप्रा में 5वीं सालाना अजीमुल शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद इमरान जमाती और हकीम मोहम्मद सईद जमाती की वालदा और वालदैन मरहूमीन के साल सवाब के लिए महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत नूरुल मिल्लत जिगरे गोशा हजूर फ़खरुल मिल्लत साहबजादा हजूर ज़फ़रुल मिल्लत पीर सैयद नूर हुसैन शाह
صاحب جماعتی زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف نے کی صاحب کا استقبال۔ آپ کے مریدین نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے بھرپور جوش میں استقبال کیا۔ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ محفل پاک میں ثناءخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت حاضری پیش کی۔ ثناءخوانی کے بعد خصوصی خطاب کاری محمد رمضان حیدری صاحب نے کیا۔ اس کے بعد ختم شریف پڑھا گیا اور آخر پہ پیر سید نور حسین شاہ صاحب نے بانی محفل محمد عمران جماعتی، حکیم سعید جماعتی مرحوم والد اور والدہ کے اصالِ ثواب کے لیے دعا فرمائی اور بانی محفل حافظ محمد نواز جماعتی، حکیم محمد سعید جماعتی، محمد عمران جماعتی، سیف جماعتی، عمر دراز جماعتی، عقیل جماعتی اور تمام مریدین کے لیے خصوصی دعا فرمائی گئی۔ محفل پاک میں دور دراز سے آئے ہوئے پیر صاحب کے مریدین نے کافی تعداد میں شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ آن نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد اشرف سیالوی کی رپورٹ کے مطابق شمس و قمر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام دفتر شمس و قمر فاؤنڈیشن چک نمبر 205 جیم بے میں حضور شیخ الاسلام اور حضور امیر شریعت کی یاد میں ماہانہ ختم پاک اور شمس و قمر فاؤنڈیشن تحصیل بھوانہ کے عہدیداران کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ ختم شریف پڑھنے کی سعادت قاری خلیل صاحب نے حاصل کی۔ اس کے بعد تحصیل جنرل سیکریٹری ظفر عباس حل صاحب نے اسٹیٹ سیکریٹری کے فرائض سر انجام دیے۔ اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا جس کی سعادت محمد اشرف سیالوی نے حاصل کی۔ ہدیہ نعت کی سعادت فیض سیالوی نے حاصل کی۔ اجلاس میں عہدیداران سے خطاب کرتے ہوئے صدر حاجی عرفان خان سہگل، فائنانس سیکریٹری عبدالرحمان، سٹی صدر حافظ عبدالرحمان اور کارکن شہزاد میکن سیالوی نے کہا کہ شمس و قمر فاؤنڈیشن ایک عظیم فلاحی تنظیم ہے جس کی بنیاد حضور امیر شریعت نے رکھی۔ سرپرستی حضور ضیاء چشت غریب نواز فرما رہے ہیں اور چیئرمین صاحبزادہ محمد قاسم سیالوی صاحب ہیں۔ ہمیں اس پلیٹ فارم پر متحد ہونا بے حد ضروری ہے۔ ہم سب ذمہ داران کی یہ ڈیوٹی ہے کہ فلاحی تنظیم شمس و قمر فاؤنڈیشن کا پیغام ہر گاؤں کے ہر گھر تک پہنچایا جائے تاکہ فلاحی کاموں میں مزید بہتری لائی جا سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی رہنما نامزد امیدوار پی پی 140 بیرسٹر چودھری طیاب راشد سندھو ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کا خواب دیکھنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ تحریک انصاف ایک نظریہ کا نام ہے جو ملکی ترقی میں عوامی خوشحالی پر مبنی ہے اور عمران خان اس نظریے کی محافظ اور علمبردار ہیں۔ مشکل وقت جلد ختم ہو جائے گا اور اس اندھیری رات کے بعد روشن صبح طلوع ہوگی۔ پیپلز پارٹی دوبارہ جلد اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کرے گی اور عمران خان اس جدوجہد کی قیادت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے وفاقی بجٹ میں الفاظ کے ہر پھیر سے عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی ہے۔ در حقیقت حالیہ وفاقی بجٹ حکومتی نااہلی کا واضح ثبوت ہے جس کا اعتراف حکمرانوں کو کرنا ہوگا۔ کورونا کی بدترین حالات میں بھی ملکی معیشت اس قدر نہیں گری جس قدر آج زب و حالی کا شکار ہے، جس کے ذمہ دار موجودہ حکمران ہیں۔ یہ اپنی غلطیوں کو نااہلی کا بوجھ عمران خان پر ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ قوم آگاہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور اقتدار میں پاکستان ترقی کی جانب سے رواں دواں تھا اور ملکی معیشت کی چلتی گاڑی کو پی ٹی ایم نے اقتدار میں آ کر بریک لگائی۔ شیخو پورہ سے آپ کو بتاتے چلے مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے صدر ممتاز مذہبی اسکالر مولانا حافظ محمد قسیم شیخو پوری نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے اللہ کے حضور جو عظیم قربانی پیش کی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے جسے پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی کامل یکسوئی کے ساتھ اللہ کے احکامات کی فرمانبرداری میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنے کا عہد کرنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچے امتی کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی انا اور جان اور مال کی قربانی کو اپنے لیے سعادت سمجھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری انفرادی، جماعتی اور معاشرتی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزرنی چاہیے اور ہمیں ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے خالق اور مالک کے احکامات سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کے بے سہارا کا سہارا بنیں تاکہ معاشرے کے محروم طبقات کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کی جا سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف تاجر ونگ کے ضلعی رہنما چودھری زوار حسین گھمن نے کہا ہے کہ وفاقی بجٹ نے حکمرانوں کی نااہلی واضح کر دی ہے۔ نت نئے ٹیکسوں کا اطلاق کر کے عوام کو مزید مشکلات کا شکار کر دیا گیا ہے۔ اب مہنگائی اور بے روزگاری میں مزید اضافہ ہوگا اور غریب عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول مزید مشکل ہو جائے گا۔ اسحاق ڈار نے جب سے معیشت کی بھاگ دوڑ سنبھالی، ملک معاشی طور پر بحرانوں کی زد میں ہے۔
ضب و حالی پروان چڑھی ہے اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں کا پاکستان پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی ایم مہنگائی کے خاتمے کا نعرہ لگا کر اقتدار پر مسلط ہوئی، مگر گزشتہ ایک سال میں مہنگائی میں بدترین اضافہ اور لاقانونیت کو شدید فروغ ملا۔ موجودہ حکومت ہر لحاظ سے ناکام ثابت ہوئی ہے۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق رکن صوبائی اسمبلی امیدوار پی پی 143 چودھری سجاد حیدر گجر نے کہا ہے کہ وفاقی بجٹ عوامی امنگوں کا ترجمان اور ملکی معیشت کی بحالی کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ثابت ہوا ہے، جس سے تمام سیکٹرز میں نمایاں بہتری آئے گی۔ پینشنز اور تنخواہ دار طبقے کو ریلیف فراہم کر کے حکومت نے تاریخ ساز اقدام اٹھایا ہے۔ مشکل ترین حالات میں بھی نہایت مؤثر سود مند بجٹ پیش کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت آئی ایم ایف کے بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی اور ایسی کسی شرط کو تسلیم نہیں کیا جائے گا جس سے عام آدمی پر مہنگائی کا بوجھ مزید بڑھے۔ حکومت نے عوام کو ریلیف کی فراہمی کا تہیہ کر رکھا ہے، معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان معاشی طور پر ایشین ٹائیگر بن سکے۔ مشکل وقت ختم ہو رہا ہے، اب عوام کو ہر دن نئی خوشخبریاں ملیں گی۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی نائب صدر چودھری اظہر محمود ورک نے کہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام انقلابی اقدام ہے جس سے ملک کے پسماندہ طبقات بھرپور ریلیف حاصل کر رہے ہیں۔ حکومت نے وفاقی بجٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے فنڈز میں اضافہ کر کے عوام دوستی کا ثبوت دیا ہے جس سے غریب عوام میں خوشی کی لہر دوڑے گی۔ جلد عوام کو اس کے ثمرات ملنا شروع ہو جائیں گے۔ پی ٹی آئی ملک کے ڈیفالٹ کر جانے کا خواب دیکھ رہی تھی، مگر اتحادی حکومت نے عمران خان اور ان کے حواریوں کی منفی خواہشات پر پانی پھیر دیا ہے اور پاکستان کو معاشی اعتبار سے محفوظ اور مربوط بنانے کی راہ ہموار کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے پاکستان کے نوجوانوں کو گمراہ کیا، مقبولیت کا واویلا کرنے والا آج خود تنہائی کا شکار ہو چکا ہے۔ اتحادی حکومت نے پارٹیاں بچانے کی بجائے معیشت بچانے کو ترجیح دی۔ حکومت ایک سال سے معیشت ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، شیخ پورہ دی پنجاب گروپ آف کالجز کے زیر اہتمام فارغ التحصیل طلباء کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ایس پی ہیڈ کوارٹر فرحت عباس، اسسٹنٹ کمشنر لاریب اسلم، صدر پریس کلب رانا محمد عثمان، پرنسپل محمد ارشد جاوید، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز امجد جاوید ورک، واجد عباس سمیت تعلیمی اداروں کے افسران اور اہم سیاسی سماجی شخصیات اور طلباء نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر لاریب اسلم نے کہا کہ تعلیم صرف کلاسز عبور کر کے ڈگری حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک انسانی تربیت کا بھی کلیدی ذریعہ ہے۔ حکومت کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر میں شعبہ تعلیم پر خصوصی توجہ دے کر ہم ایک بہترین مہذب معاشرے کی تشکیل یقینی بنا سکتے ہیں جس میں اساتذہ کرام کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے، جماعت اسلامی کے زیر اہتمام ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے جناب پارک میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں کارکنوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ انہوں نے حکومت کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ضلعی امیر جماعت اسلامی رانا تحفہ دستگیر احمد خان نے کہا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پاکستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کی بیٹی ہیں اور اس کی رہائی کے لیے وفاقی حکومت اور اسلامی ممالک کو مشترکہ طور پر عالمی فورم پر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ قوم کی بیٹی 20 سال سے انصاف کے حصول کے لیے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ سیاسی جماعتیں حصول اقتدار کے لیے دست گریبان ہیں، انہیں اپنی قوم کی بیٹی کی رہائی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملاقات کر کے ثابت کر دیا ہے کہ ہماری قیادت قوم کی اس بیٹی کی رہائی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے سیاسی قیادت کو ایک پیج پر لانے کے لیے جماعت اسلامی اپنی جدوجہد کر رہی ہے۔ اس موقع پر حافظ عرفان اسحاق گجر، میاں محمد رمضان، رانا لیاقت علی، کیسر مختار ہاشمی، احمد فاروق ورک، محمد ارشد طاہر اور دیگر موجود۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، تھانہ اے ڈویژن شیخ پورہ کی حدود میں چوری ڈکیتی کی واردات کا سلسلہ نان سٹاپ جاری۔ گزشتہ رات انجمن تاجران اسٹیڈیم شاپنگ سینٹر شیخ پورہ کے جنرل سیکریٹری اور صحافی محمد احمد کی شاپ پر چوری کی واردات۔ سی سی ٹی وی کیمرے سے معلوم ہوا کہ چوری چھت سے کھڑکی کے راستے دکان میں داخل ہو کر قیمتی لیپ ٹاپ، موبائل فون، ایپل واچ اور 1,27,000 نقد لے کر رفو چکر ہو گیا، جبکہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں چور کی شکل کو واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ تاجر برادری کا مطالبہ ہے کہ چور کو فوری طور پر گرفتار کر کے مال مسروقہ برآمد کیا جائے۔ اس کے علاوہ اسی تھانے سٹی اے ڈویژن کے علاقے محلہ ارائیاں والا میں مسجد کے باہر سے محمد فاروق کی موٹر سائیکل نامعلوم چور لے اڑے۔ اسی تھانہ کے علاقہ پیر بہار شاہ کے قریب محمد علی وارث نے 2 ڈاکو نقدی اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ اسی تھانہ کے علاقہ خالد روڈ سے نوید الرحمان سے 2 ڈاکو
ڈاکو 3 لاکھ روپے اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ اسی تھانہ کے علاقہ لنڈا بازار سے سفیان کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی۔ بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف تاجر برادری اور اہل علاقہ سراپا احتجاج۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کے وفاقی کابینہ سے خطاب اور مہنگائی کے عوام خصوصاً تنخواہ دار طبقے پر پڑنے والے اثرات کے حوالے سے پرجوش خطاب کے چند منٹ بعد کابینہ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافے کی منظوری دی۔ اس نے کم از کم اجرت 30,000 روپے ماہانہ کرنے کی تجویز بھی پیش کی۔ آج اس سے قبل وزیر اعظم نے مالی سال 2024 کا بجٹ پیش کرنے سے قبل وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسے وقت میں جب عوام مہنگائی کا شکار ہے، افرادی قوت کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، ساتھ ہی پینشن میں بھی اضافہ کیا جائے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاک فوج کی 4 روزہ طویل فارمیشن کمانڈرز کانفرنس FCC کے بعد 7 جون کو انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR کی جانب سے ایک سخت الفاظ میں بیان جاری کیا گیا۔ پریس ریلیز 9 مئی کے ان واقعات پر فوجی افسروں کے غصے اور مایوسی کی عکاسی کرتی ہے، جب سابق وزیر اعظم عمران خان کے پیروکاروں نے فوجی تنصیبات پر دھاوا بول دیا، یادگاروں میں توڑ پھوڑ اور لاہور کور کمانڈر کی رہائش گاہ کو نظر آتش کیا۔ ایک CC نے بے حرمتی کرنے والوں اور حملہ آوروں پر فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلا کر بدلہ لینے کا عزم کیا۔ اس بیان کو بیشتر تجزیہ کار پاک فوج کی جانب سے واضح پیغام کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ وہ عمران خان یا ان کے حامیوں، محافظوں خصوصاً عدلیہ کے بخشنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ فوج ان لوگوں کو کچلنے میں انسانی حقوق اور شہری آزادیوں کی کوئی اجازت نہیں دے گی۔ اسلام آباد سے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق مالی سال 2023-24 کا وفاقی بجٹ پیش کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے سرکاری ملازمین کی پینشن میں 17.5% اضافے کا اعلان کیا۔ مالی سال 24 کے بجٹ کی نقاب کشائی کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ اگلے مالی سال کے بجٹ انتخابی سال کا بجٹ نہیں ہوگا، یہ ایک مالیاتی طور پر ذمہ دار بجٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک پیش خیمہ کے طور پر مزید کہا کہ کوئی آزاد تجزیہ کار دوسری صورت میں نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ GDP کی شرح نمو 3.5% کی ہدف پر بنایا گیا ہے۔ ڈار نے دعویٰ کیا ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے لیے آئندہ سال کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا۔ تاہم انہوں نے مزید کہا کہ بونس شیئرز جاری کرنے والی لسٹڈ اور ان لسٹڈ کمپنیوں میں 10% ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد کیپٹل سٹی پولیس آفیسر کی خصوصی ہدایات پر ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے زیبرا کراسنگ وائلیشن کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ شہری ٹریفک قوانین کی پاسداری یقینی بنائیں، CPO سیف سٹی ٹریفک۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ایلیٹ پولیس ٹریننگ سکول بیدیاں روڈ بیسک کمبیٹ کورس 24 کی پاسنگ آؤٹ پریڈ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کمانڈنٹ سکول نوید وکاس کا پاس آؤٹ ہونے والے پولیس جوانوں سے خطاب۔ آج شام کو ہی ہم میٹنگ کریں گے اور اس کو ہم فائنل فارم میں لے کے آئیں گے انشاءاللہ جی۔ اور یہ 3 شہر جو تقریباً 100 ارب کے روپے سے بننے تھے، ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں اس کو 5 ارب روپے میں بنا لیں گے۔ نگران حکومت جس وقت آئی تو ہمارے کانسٹیبل سے لے کے ہمارے DSP سے لے کے ہمارے افسران تک اور ان کی فیملیز حکومت سے اور ہم سے ایک سوال پوچھ رہی تھی، اور وہ کہتی تھی ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ نگران حکومت کے باوجود آپ نے ہماری ریکویسٹ کے اوپر سروس سٹرکچرز کو ٹھیک کیا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد سبکدوش ہونے والے مالی سال کے دوران پاکستان کی معیشت جمود میں پھسل گئی۔ 0.3% معاشی نمو کے ساتھ 38% افراط زری کی شرح، اور جمعرات کو وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے بین الاقوامی مالیاتی ادارے کے ساتھ ایک نئے معاہدے کو مسترد کرنے کے بعد جلد بحالی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ فنڈ IMF پاکستان اکنامک سروے 2022-23 کا آغاز کرتے ہوئے ڈار نے پلان B رکھنے پر زور دیا، لیکن انہوں نے اس کی تفصیلات شیئر نہیں کی۔ وزیر خزانہ نے سبکدوش ہونے والی مالی سال میں 0.3% کی خون کی کمی کی معاشی شرح نمو کے لیے منفی تاثر اور ایمان کی کمی کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ یہ شرح 5% کے ہدف سے کہیں کم تھی۔ شیخو پورہ فیروز والا میں دوران ڈکیتی 2 شہری قتل، تھانہ فیروز والا کی حدود میں ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ نہ رک سکا۔ SHO تھانہ فیروز والا
ڈکیتی چوری کی وارداتیں روکنے میں بالکل ناکام، دوران ڈکیتی مزاحمت پر 2 افراد قتل، دونوں افراد بینک سے 7 لاکھ کی رقم لے کر فیکٹری میں آ رہے تھے کہ گھات لگائے ڈاکوؤں نے شام کے قریب اسلحہ کے زور پر روکا اور دوران مزاحمت ڈاکوؤں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے دونوں شہری زخموں کی تاب لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ مقتولین کی شناخت اسلم اور عابد کے نام سے ہوئی۔ اطلاع ملنے پر تھانہ فیروز والا پولیس اور فرانزک ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی۔ فیروز والا میں خوف اور ہراساں پھیل گیا۔ فیروز والا کی عوام آئی جی پنجاب، آر پی او شیخوپورہ اور ڈی پی او شیخوپورہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ننکانہ صاحب سے حسن رانا کی رپورٹ کے مطابق شہر ننکانہ کی عظیم روحانی شخصیت فخر سادات شہنشاہ ولایت پیر سید صادق حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی 2 روزہ سالانہ عرس کی تقریبات بڑے مذہبی جوش و خروش اور انتہائی عقیدت اور احترام سے منائی گئی۔ تفصیلات کے مطابق شہر ننکانہ کی عظیم روحانی شخصیت فخر سادات شہنشاہ ولایت پیر سید صادق حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی 2 روزہ سالانہ عرس کی تقریبات بڑے مذہبی جوش و خروش اور انتہائی عقیدت اور احترام سے منائی گئی۔ اس 2 روزہ تقریبات کا آغاز سجادہ نشین دربار عالیہ پیر ڈاکٹر سید ذوالفقار حیدر نے اپنے دست مبارک سے ربن کاٹ کر کیا۔ اس موقع پر مریدین، متوسلین اور معزز مہمانوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ سید صادق حسین شاہ کی یاد میں ایک تعزیتی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں شہر کی سیاسی، سماجی اور صحافی شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ اس کانفرنس میں ممتاز سیاسی سماجی شخصیات رانا محمد انیس احمد خان، سابق ممبر ڈسٹرکٹ کونسل ننکانہ رانا مکھن خان، ضلعی نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی ثاقب شہزاد چودھری، محمد رمضان سرپرست اعلیٰ کیمرہ پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا رانا رفاقت علی انجم، صدر یلغار میڈیا سردار افتخار جٹ، حکیم محمد ریاض، نواز شیخ پرنس، مقصود احمد گجر، محمد زاہد بوٹا، صلاح الدین اور دیگر نے اپنے مشترکہ خیالات کا اظہار کرتے ہوئے پیر صادق حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی دینی اور مذہبی اور روحانی تعلیمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ ہمارے نمائندہ مٹھو سلیریہ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر محمد تنویر کی کارروائی سرعام بازار چوک میں دکان پر جانور ذبح کرنے اور بغیر سلاٹر ہاؤس کی مہر کے گوشت فروخت کرنے والوں کو گرفتار کروا دیا۔ سیالکوٹ ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر محمد تنویر اور انچارج سیالکوٹ سلاٹر ہاؤس ڈاکٹر محمد اویس نے اپنی ٹیم کے ساتھ کارروائی کرتے تھانہ اگو کی حدود عدالت گڑھا میں سلاٹر ہاؤس کی مہر کے بغیر اپنی دکانوں کے باہر سرعام بازار میں جانوروں کو ذبح کرنے اور گوشت فروخت کرنے پر محمد طاہر ولد محمد حسن، محمد عدنان ولد محمد انور احسن ولد شہباز کو گرفتار کروا دیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر محمد تنویر کا کہنا تھا کہ اگر کسی نے سلاٹر ہاؤس کے علاوہ جانوروں کو ذبح کیا یا بیمار جانوروں کا گوشت فروخت کیا، اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ بہاولپور ڈسٹرکٹ کرائم رپورٹر اجمل جبیل کی رپورٹ سے تحصیل احمد پور شرکیہ ٹکٹ ہولڈر پی پی 251 سید نسیم عباس بخاری نے پاک فوج یکجہتی کرکٹ ٹورنامنٹ کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کھیلوں کے انعقاد سے پوری دنیا میں پاکستان کا مثبت امیج جاتا ہے۔ پاک افواج یکجہتی کرکٹ ٹورنامنٹ سے جانو والا میں خوب رونقیں لگ گئی اور شاندار مقابلے دیکھنے کو ملیں گے۔ تقریب میں معززین علاقہ کی شرکت نے 4 چاند لگا دیے۔ ٹورنامنٹ میں 16 ٹیموں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر ملک مدنی گرواں بھی موجود تھے۔ سید نسیم عباس بخاری نے دونوں ٹیموں کے درمیان ٹاس کروایا۔ مسافر خان کرکٹ کلب نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ کھلاڑیوں نے خوب دعوت دی۔ کھیلوں کے فروغ کے لیے نوجوانوں میں مثبت سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے۔ نوجوانوں نے انتظامات مکمل ہونے پر مبارکباد دی۔ انتظامیہ کرکٹ ٹورنامنٹ کو مبارکباد دی۔ سمندری طوفان کے پیش نظر کراچی میں ساحلوں پر دفعہ 144 نافذ، نہانے پر پابندی عائد۔ کراچی سے عبدالحق تنیو کی رپورٹ کے مطابق کمشنر کراچی اقبال میمن نے سمندری طوفان کے سبب ساحل پر جانے اور نہانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ کمشنر کراچی نے 11 جون سے طوفان کے اثرات مکمل ختم ہونے تک سمندر میں جانے پر دفعہ 144 نافذ کر دی، جس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ سمندری میں نہانے اور شکار کرنے پر پابندی ہوگی۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے 12 گھنٹے پہلے جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق سمندری طوفان کا رخ بپرجوئے آہستہ آہستہ شمال مشرق کی جانب ہوا ہے اور سمندری طوفان کراچی کے جنوب میں 1120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ سمندری طوفان کے باعث 130 سے 150 اور 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ سمندری طوفان کے باعث سمندر میں پہلے سے موجودہ ماہی گیروں کو بھی خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے ان کے کھلے سمندر پر شکار پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔